बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कैपिटल व्यू, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर सऊदी अरब के नायब वज़ीर सरमायाकारी की ज़ेरे क़यादत 30 सऊदी कंपनीज़ के 50 नुमाइंदगान पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और इनकी मौजूदगी पाकिस्तान में यकीनन बहुत अहमियत की हामिल है। ये वफ़द पाकिस्तान में बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग्स में ज़राअत, कानकनी, इंसानी वसाइल, तवानाई, केमिकल्स, मैरीटाइम के शोबों पर तवज्जो देगा और इन मुलाकातों में रिफाइनरी पर बात की जाएगी, IT पर बात की जाएगी, मजहबी सयाहत पर बात की जाएगी, टेलीकॉम पर बात की जाएगी, एविएशन, तामीरात, पानी और बिजली के पैदावार जैसे अहम उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो अशरों पर मुहीत ताल्लुकात हैं। हमारी मजहबी ताल्लुकात इतने मजबूत हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब बिरादराना ताल्लुकात के हामिल ममालिक पूरी दुनिया में समझे जाते हैं। यानी जो सऊदी अरब का स्टांस इंटरनेशनली होता है वही पाकिस्तान का स्टांस हमेशा से रहता है। अब इसमें यकीनन ज़रूरत थी वक्त गुजरने के साथ साथ कि ये जो जहद है जिसके अंदर हमारे बिरादराना ताल्लुकात मौजूद हैं, हमारे मिलियंस की तादाद में लोग जो हैं वो सऊदी अरब में जाकर उसकी तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वहाँ से फ़ॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आती है, तो वक्त की ज़रूरत थी कि अब उनका जो बिज़नेसमैन है वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तानी बिज़नेसमैन के साथ इंटरेक्ट करे और ये जो माशी जहद है इस माशी जहद में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और यही वजह है कि ये पे दर पे जो विज़िट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, उनका वफ़द आता है, पाकिस्तान की जो ऑफिशियल्स का वफ़द है वहाँ पे जाता है और पाकिस्तान की जानिब से जो हुकूमत है उसका बड़ा क्लियर स्टांस है कि इट इज़ नॉट गवर्नमेंट जॉब टू डू बिज़नेस। तो अब हमें आगे बढ़ना होगा। उनका ये कहना है, जो वज़ीर ख़ज़ाना है उनका ये कहना है कि हमें ये जो मामला है अब बिज़नेस का ये प्राइवेट सेक्टर को देना होगा और बिज़नेसमैन टू बिज़नेसमैन जो इंटरेक्शन रहेगी सऊदी अरब के सरमायाकारों के साथ वही मुफीद और बावर साबित हो सकती है। ये किस हद तक बावर साबित होगी? जो सरमायाकारी की बात की जा रही है 10 अरब से 15 अरब डॉलर्स की, इतने बड़े हजम की, ये कब मटीरियलाइज़ होगा और कितनी तेज़ी के साथ, कितनी सिरत के साथ जो मुलाकातें हो रही हैं ये हम कितनी तेज़ी के साथ उस तरफ बढ़ रहे हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। आज हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में हाफिज़ ताहिर खलील साहब ने, नामवर तजियाकार ताहिर शिरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माशी उमूर के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, डॉन से वाबस्ता हैं। रशीद साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्काइप के ज़रिए और नामवर तजियाकार हैं। आप तीनों मेहमानों को हम खुश आमदीद कहते हैं। टू स्टार्ट विद हाफिज़ ताहिर खलील साहब, सबसे पहले तो अहमियत जो ये दौरा है, इतनी बड़ी तादाद में जो उनके एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हेड ऑफ उनकी कंपनीज़ के CEOs हैं, चेयरमैन्स हैं, वो हिदायत के ऊपर पाकिस्तान आए हैं, इसकी अहमियत क्या है और किस तरह से देखते हैं कि रिलेशनशिप कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान को जिन मुआशी चैलेंजेस का सामना था, मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही इन मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए पूरी तरह से यकसुई के साथ काम किया और इस ज़िमन में प्राइम मिनिस्टर ने कोई वक्त ज़ाया किए बगैर दौरे किए सऊदी अरब के और वहाँ की जो सऊदी क़यादत थी उनके साथ एक तफसीली और लॉन्ग रेंज की मीटिंग्स की, जिसमें तिजारत और सरमायाकारी के दीगर शोबों पर बात हुई। अभी देखें, 1 महीने के अंदर 2 विज़िट हैं प्राइम मिनिस्टर के और उन विज़िट के जो नताइज हैं वो बड़े खुशकुन अंदाज में सामने आना शुरू हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पहले विज़िट के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में डेलीगेशन आया, बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन था जिसने कुछ प्रिंसिपल डिसीजंस लिए। उसके नतीजे में एक नया डेलीगेशन अब आया है और प्राइम मिनिस्टर ने अभी जब पिछले विज़िट में जो 27 को हुआ था, 27 अप्रैल को, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 बातें सऊदी क़यादत से ये की थी कि एक तो ये है कि हमें एड नहीं चाहिए, हम ट्रेड की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। और दूसरा उन्होंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म बुनियादों पर सरमायाकारी की ज़रूरत है और अब जो ताल्लुकात हैं वो G2G के बजाय, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बजाय B2B यानी बिज़नेस टू बिज़नेस की तरफ आना चाहिए। और यही वजह है कि सऊदी वली अहद ने उनकी हदायत पर ये डेलीगेशन आया है जिसमें 30 टॉप की सऊदी कंपनीज़ हैं और उनके तकरीबन 50 से ज़्यादा जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आज सऊदी बिज़नेस फोरम की पहली मीटिंग थी
اور اس میں ان منصوبوں کی نشاندہی ہوئی ہے جو پاکستان میں سعودی سرمایہ کار کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں جو 3 ٹاپ کی ہماری طرف سے سپیچز ہوئی ہیں، جس میں وزیر خزانہ، وزیر تجارت اور وزیر توانائی، ان تینوں وزراء نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان پوری طرح پرعزم ہے سرمایہ کاری کے، سعودی سرمایہ کاری کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اور اس میں وزیر خزانہ نے بڑی پتہ کی بات یہ کہی ہے کہ حکومت کا کام بزنس نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ بات کی تھی ابتدائیے میں. اب حکومت جو ہے پیچھے بیٹھے گی اور فرنٹ سیٹ پر نجی سرمایہ کار آئیں گے، نجی شراکت کار جو ہیں اور نجی شعبہ جو ہے وہ فرنٹ سیٹ پر ہوگا. تو یہ جو پالیسی میں شفٹ آ رہا ہے پاکستان کی اس لحاظ سے کہ حکومت سرمایہ کاری سے پیچھے ہٹ رہی ہے، حکومت سرمایہ کاری کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، سہولت کار کا ایک رول ادا کر رہی ہے. بڑا کامیاب ماڈل ہے یہ، پوری دنیا میں دیکھا جائے تو کامیاب ماڈل ہی ہے. بالکل، دیکھیں یہی ایک ماڈل ہے جس کے ذریعے ہم پاکستان میں نوجوانوں کو ترقی کے، نوجوانوں کو روزگار کے اور نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں سعودی جو سرمایہ کاری $10 بلین کی تقریباً سرمایہ کاری متوقع ہے اس وزٹ کے نتیجے میں، کہ یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں منصوبوں کی نشاندہی ہو جائے گی اور دوسرے مرحلے میں ان پر امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. تو یہ منصوبے جو ہیں جو چھوٹے کاروبار سے متعلق ہیں یا بڑے کاروبار سے متعلق ہیں، یہ جب پاکستان کے مختلف علاقوں میں جائیں گے تو اس سے ترقی کے مواقع نکلیں گے، ہمارے نوجوان جو ہے ہنر مندی کی طرف بڑھیں گے. اور یہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کا سکلڈ جو لیبر ہے پاکستان کا، اس کی ساری دنیا اعتراف کرتی ہے. آج سعودی عرب کی ترقی ہو یا خلیجی ریاستوں کی ترقی ہو، اس میں پاکستانیوں کا رول بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور یہ جو وزٹ ہے سعودی سرمایہ کاروں کا، اس سرمایہ کاری کے نتیجے میں دیکھیں اب ہمارے تعلقات جو ہیں وہ تاریخی اور برادران تعلقات ہم بدل رہے ہیں اسٹریٹجک اور اکنامک پارٹنرشپ کی طرف. یہ بڑے پائیدار تعلقات ہیں اور اس کے نتیجے میں پاکستان اور سعودی عرب دونوں کے عوام کو سہولتیں ملیں گی اور دونوں ملکوں کے عوام جو ہیں اس سے استفادہ کریں گے، ترقی کے نئے راستے کھولیں گے. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ نے دونوں ملکوں کے عوام کی بات کی. میں شیرانی صاحب اس میں آپ کو انوالو کروں گا، یہ فرمائیے گا. اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ جی ایم او یو سائن ہو گئے اور BCO ایم او یوز گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سائن ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو ایگریمنٹس میں آنے میں کافی مدت لگ جاتی ہے. جتنی تیزی کے ساتھ یہ معاملہ بڑھ رہا ہے، جس طرح سے آپ صاحب نے بتایا کہ پے در پے ان کی وفود پاکستان آ رہے ہیں، پاکستان سے وفود سعودی عرب جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایم او یوز سے جو ایگریمنٹس ہیں ان میں جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ بہت جلدی ہو جائے گی؟ اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ یہ ون ون کیسے ہوگا پاکستان اور سعودی عرب دونوں کے لیے؟ دیکھیں، ایک سعودی عرب کی جانب سے جو نجی شعبہ ہے، اتنی بڑی تعداد میں ان کے سربراہان کا پاکستان کا دورہ کرنا، یہ ایک تو حکومت کی سنجیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے اور ان کا اعتماد ہے پاکستانی حکومت پر. اس لیے اتنی بڑی تعداد میں وہ آئے ہیں تاکہ وہ خود آ کر پاکستانی حکام سے ملیں، بزنس ٹو بزنس میٹنگ ہو، حکومت کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو، تاکہ وہ جو سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو یقین ہو چلے کہ اس پر امپلیمنٹیشن بھی تیزی سے ہوگی، اور اس کے بعد جو بھی اگر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سطح پر یا پرائیویٹ سطح پر ایم او یوز ہوتے ہیں، پھر ایگریمنٹس ہوتے ہیں، تاکہ فاسٹ ٹریک امپلیمنٹیشن ہو. جب سرمایہ کاری آتی ہے کسی بھی ملک میں، اگر ہم بالخصوص پاکستان کی بات کریں تو پچھلے 10-15 سال سے ہم نے دیکھا کہ ایوریج $1 سے $1.5 ارب سے سرمایہ کاری زیادہ نہیں ہے. صحیح ہے. جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے پاکستان، اس میں تھوڑا سا جو بوسٹ آیا تھا وہ آیا سی پیک کی مد میں آیا تھا، اس کے بعد تو یہ بہت کم ہے. اور اگر پاکستان اور سعودی عرب کی جانب سے جس طرح سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اگر اس کو فاسٹ ٹریک کیا جاتا ہے اور جس طرح SIFC بھی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور ان کو بھی ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اب سنجیدگی ہے اور ہم منصوبے شروع کر سکتے ہیں، سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، تو $25 سے $30 ارب کی پاکستان کی جانب سے جو منصوبے ہیں وہ پچ کیے گئے ہیں. اگرچہ $10 سے $15 ارب کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن اصل میں $25 سے $30 ارب کے سرمایہ کاری کے منصوبے پچ ہو رہے ہیں. اور یہ بڑا اہم شفٹ ہے جس طرح حافظ صاحب نے کہا. شعبے کون کون سے ہیں؟ جس میں ریکو ڈک پر بھی بات جاری رکھنے کا ایجنڈے میں شامل ہے کہ ریکو ڈک پر بات جاری رکھی جائے گی. اس کے ساتھ جو کان کنی کا شعبہ ہے، زراعت ہے، کارپوریٹ فارمنگ، اس میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے. دیامیر بھاشا ڈیم تو اس وقت فی الحال وہ تو ورلڈ بینک کی طرف سے باقی کچھ ہے نا، ان کی طرف سے فنڈنگ کی ہے، لیکن اس ایجنڈے میں تو شامل نہیں ہے. لیکن جو ونڈ پاور ہے اور سولر ہے، اس حوالے سے تو ایجنڈے میں بات ہے کہ ہوگی.
لیکن فی الحال اس وقت پاکستان کو اس سائٹ پہ زیادہ انرجی کے حساب سے وہ زیادہ ضرورت نہیں ہے فی الحال فوری طور پر. سولر کی تو بڑی ضرورت ہے پاکستان نہیں میں. پاکستان میں تو ہے آلریڈی پوٹینشیل بہت ہے. کیوں حافظ صاحب پوٹینشیل تو ہے, پاکستان میں سولر کا پوٹینشیل آپ دیکھیں پوٹینشیل تو ہے, وہ آلریڈی پاکستان حکومت پاکستان اس وقت آلریڈی کام کر رہی ہے اس پر. وہ 10,000 کے منصوبے انہوں نے وہ کیے ہوئے ہیں. اگر فوراً اس میں نہیں بھی آتے تو بھی حکومت پاکستان کی طرف سے وہ کام کیا جا رہا ہے, اور اس سال بھی تقریباً 76% اس میں کنیکشنز میں اضافہ ہوا ہے سولر کا. وہ اپنی طرف ٹھیک ہے آن گریڈ, آف گریڈ تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنلی نہ صرف پاکستان میں جب انویسٹمنٹ آتی ہے اور اتنے بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں یہاں پہ, آپ کی اعتماد انٹرنیشنلی بھی بڑھتا ہے, ایک میسیجنگ ہوتی ہے انٹرنیشنلی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ پاکستان آ رہے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ کی تلاش میں ہیں, اور اس کو حکومت پاکستان کی جانب سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو اس سے پاکستان کے لیے نہ صرف یہ کہ معیشت کو اس کو سہارا ملے گا, ایک روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنلی پاکستان کا میسج آئے گا, دوسرے بھی ان سے جو کمپنیاں ہیں اور ممالک ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ کا پاکستان میں سوچیں گے, کیونکہ ان کو اعتماد ہو چلا ہے کہ پاکستان میں اب وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ آئیں یہاں پہ سرمایہ کاری کریں. ٹھیک ہے رشید صاحب, اس میں آپ کو میں شامل کروں گا. یہ فرمائی کا کہ سعودی عرب کی ایک ٹینڈنسی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مواقع ہوتے ہیں سعودی عرب وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. ایشیا میں ہم نے دیکھ لیا, مڈل ایسٹ کی دوسری کنٹریز کے اندر, یورپ کے اندر بھی دیکھ لیا, امریکہ کے اندر بھی دیکھ لیا, انویسٹمنٹس ان کی ہوتی ہیں. اب سعودی عرب کا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا کتنا واضح اور پازیٹیو میسج ہے پوری دنیا کے لیے کہ پاکستان سرمایہ کاروں کے لیے ایک جنت بننے جا رہا ہے. یہاں پہ سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں, یہاں پہ یوتھ بلج موجود ہے, یہاں پہ ریسورسز موجود ہیں جنہیں ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. یاسر صاحب شکریہ, آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف نشاندہی کی ہے. سعودی عرب واقعی نہ صرف مڈل ایسٹ کا کی بہت بڑی قوت ہے بلکہ ان کا ایشیا میں اثر رسوخ, اور آپ نے یورپ کا بھی ذکر کیا تو یورپی منڈی میں بھی سعودی عرب کی انویسٹمنٹ اور سعودی عرب کی اہمیت جو ہے وہ مسلمہ ہے. ایسے میں سعودی عرب کا پاکستان کی طرف جھکاؤ, اور وہ بھی سرمایہ کاری اور انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کے شعبے میں, وہ پاکستان کی معاشی پالیسیوں پر دنیا کے اظہار کا مظہر ہے. سعودی عرب کا یہاں پہ آمد, وہ تو آمد ایک فطری بات ہے جس نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ ہمارے برادرانہ اور تصویراتی تعلقات عشروں پہ مبنی ہے. سعودی عرب نے ہر ہمیشہ سخت وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے, لیکن اس دفعہ محمد بن سلمان صاحب کی خصوصی ہدایات اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کی ایک بھرپور کوشش کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 مہینے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہے, اور اس کو دنیا بہت قریب سے دیکھ رہی ہے. جو 10 ارب ڈالر کی فوری سرمایہ کاری کے منصوبے جو زیر غور ہے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین, یہ صرف اس شراکت داری کا ایک پہلو ہے. آنے والے دنوں میں جس طرح حافظ صاحب نے اور شیرانی صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ابتدائیہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تعلقات کی بات ہو گئی ہے, اب بی ٹو بی ہم جا رہے ہیں. آپ نے کل سنا ہوگا کہ وزیر خزانہ, وزیر تجارت اور جو خصوصی فوکل پرسن مصدق ملک صاحب جو ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اب ہم اس کو پبلک پرائیویٹ شراکت داری میں اس تعلق کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دنیا کی دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا چلوں کہ چین جو ہے ایک کمیونسٹ اور سوشلسٹ پالیسی پہ عمل پیرا ملک ہے, لیکن وہاں پہ بھی وہاں کی حکومت بھی پبلک پرائیویٹ سیکٹر کو یا پرائیویٹ سیکٹر کو خصوصاً ترقی کے عمل میں شامل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے. آج آپ جانتے ہیں کہ صدر شی جی پنگ فرانس کے دورے پہ ہے, اور فرانس کے ساتھ پاکستان کا ایک خصوصی اسٹریٹجک تعلق رہا ہے. اگر ہم نیوی کے شعبے میں بات کریں تو فرانس اور چین پاکستان کا ایک دیرینہ تعلق رہا ہے. تو وہاں پہ ان کا جانا, اور اس کے بعد وہ سربیا جائیں گے اور ہنگری جائیں گے, تو دنیا میں جو صدر شی جی پنگ کا ویژن ہے وہ ایک گلوبل ایجنڈا ہے ان کے اکانومی کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو محمد بن سلمان کا 2030 کا ویژن ہے وہ بھی صرف سعودی عرب تک محدود نہیں ہے.
تو پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم چین کے بھی دوست ہیں اور سعودی عرب کے بھی قریب سمجھے جاتے ہیں. تو جب چین اور سعودی عرب کا یہ ایک امتزاج ہوگا عالمی منظرنامے کی سیاسی اور معاشی نقشے پہ، اور اس کے وسط میں پاکستان واقع ہے. آپ اگر نقشے کو دیکھیں، ہم ایک سائڈ پہ چین ہے اور سمندر کے اس پار سعودی عرب کے قریب ہے ہم. تو یہ ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. اس کو دنیا اور پاکستان کی دشمن قوتوں سے بھی ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا. لیکن صدر شی جی پنگ، محمد بن سلمان اور شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کا ایک مشترکہ گوچ اس وقت چینی اور سعودی عرب اور پاکستان کی مشترکہ اشتراک کے بارے میں کوئی بات اس قدر واضح نہیں ہے. لیکن ہم ایک طرف چین کے ساتھ اپنے تعلق کو آگے بڑھا رہے ہیں، سی پیک کے مرحلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. چین کا جو ہے مغربی دنیا میں فرانس کے راستے، پھر ہنگری کے راستے، پھر سربیا کے راستے، آپ جانتے ہیں کہ روسی صدر بھی عنقریب چین پہنچ رہے ہیں. تو یہ جو مشرقی خطہ ہے، اس میں جو معاشی سرگرمیاں ہیں، جب یہ مڈل ایسٹ کی معاشی سرگرمیوں کے ساتھ وایا پاکستان کنیکٹ ہوگا تو یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا معاشی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. اور اس میں جاتے جاتے یہ ضرور شامل کروں گا کہ اس آئی ایف سی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس ویژن کی بنیاد رکھی پاکستان کی سطح پہ، اور ماضی میں اس قسم غیر ملکی سرمایہ کاری جو سرخ فیتے کا شکار ہوتی رہی ہے، وہ سرخ کارپٹ میں تبدیل ہو گئی ہے. جس طرح سعودی وفود کا گرمجوشی سے استقبال ہو رہا ہے، اور ہم توقع اور یقین ہے ہمیں جی اس پہ بڑا سٹریس کیا کہ اب سرخ فیتے کو سرخ کارپیٹ میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ ساتھ ہی رہے گا، میں اس میں ہم صاحب آپ کو ذرا انوالو کر لیتا ہوں. یہ فرمائے گا کہ کیا اب جس طرح سے گورنمنٹ پچھلے کچھ عرصے میں جب سے یہ حکومت تشکیل پائی ہے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پالیسی شفٹ نظر آ رہی ہے. وہ پالیسی شفٹ ہے، زیادہ کانسنٹریشن ہے بزنس مین کی طرف. اس پالیسی شفٹ کے نتیجے میں دیکھیں آج بالکل یہ بات برملا کہنی چاہیے کہ جو میاں شہباز شریف کی حکومت نے جو اقدامات لیے ہیں معاشی ابتری کو ختم کرنے کے سلسلے میں، اس کے نتیجے میں آج بالکل اس کی مصدق ملک نے بالکل درست بات کہی ہے کہ مایوسی ختم ہو رہی ہے. ایک نا امیدی کے جو بادل تھے پاکستان کے مسئلے پر چھائے ہوئے، اب وہ مٹ رہے ہیں. مایوسی ختم ہو رہی ہے، نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں، اور نوجوانوں کو ایک منزل جو ہے ڈیسٹینیشن نظر آ رہی ہے کہ پاکستان ایک کا عام فیوچر پاکستانی جو کے ہے. سمجھنے کے لیے بتا دیں کہ یہ جو ابھی پروجیکٹس پاکستان میں انشاءاللہ آ رہے ہیں 10 بلین 15 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی، ہمارے یوتھ کو اس سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے؟ دیکھیں اگر یہاں پر جو بھی بزنس ہوگا، یہاں پر جو بھی نیا کاروبار ہوگا، اس میں ہمیں چاہیے ایک سکلڈ لیبر اور سکلڈ مین پاور فورس. اور یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ہماری 64% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور ہم اگر اس کو سکلڈ فورس میں تبدیل کر دیں، اور یقیناً پاکستان جو ہے اس بارے میں اقدامات بھی کر رہا ہے، تو یہ پاکستان جو ہے دنیا کے لیے ایک نیا اور روشن جو ہے راستہ بنے گا. اب یہ دیکھیں کہ آپ نہ صرف یہ کہ نا امیدی ختم ہوئی ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں اب کاروبار اتنا دیکھیں پاکستان میں جو معیشت ہے اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں وہ آپ آج ہی دیکھیں کہ 72,000 پوائنٹ جو ہے کراس کر گیا ہے. یہ اسٹاک ایکسچینج کا اونچا جانا یہ ایک اعتماد کا مظہر ہوتا ہے کہ سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے کتنا جو ہے دلچسپی لے رہے ہیں. یہ ہمیں یہ تمام جو اشاریے ہیں، معاشی اشاریے، یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت مستحکم بنیادوں پر چل رہی ہے. زر مبادلہ کے ذخائر $10 بلین جو ہے کراس کر رہے ہیں. ہماری معاشی پالیسیوں میں 10 مہینے سے جو تسلسل آ رہا ہے. there is clear visibility in the policy shift of the government کہ جی اب گورنمنٹ انٹرونشن نہیں کرے گی، حکومت سہولت کاری کرے گی. سہولت کاری کرے گی. حکومت سہولت کاری کرے گی، جس کا کام ہے سرمایہ لگانا، جس کا کام ہے سرمایہ کو جو ہے وہ کنورٹ کرنا کہ لوگوں کو سہولت پہنچے، یہ ان کا کام ہے. اب کاروباری برادری آگے بڑھے گی اور کاروباری برادری کے لیے راستے کھل رہے ہیں، اور یقیناً اس پالیسی کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ دنیا کے لیے ایک روشن مثال بننے جا رہا ہے. اچھا اشرانی صاحب یہ بتائیے، یہ جو ابھی پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہے، اگر ہم اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کریں تو بہت بڑی اپرچونٹیز ہیں ان تمام سرمایہ کاروں کے لیے جو بیرون ملک ہیں. اگر بالخصوص اگر ہم سعودی عرب کی بات کر لیں
کہ وہ پاکستان کے وہ اثاثے یقیناً جو ہم پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، جو اس طرح سے گورنمنٹ نے ایک ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب گورنمنٹ نے بزنس نہیں کرنا، گورنمنٹ نے یہ اثاثے اب پرائیویٹ سیکٹر کو دے دینے ہیں، کتنی بڑی اپرچونٹی اس کے اندر بھی ان کے لیے نظر آتی ہے، جیسے کہ ایویشن کی انڈسٹری ہو گئی، جیسے ہمارے ڈسکوز ہو گئی، باقی ہو گئے. دیکھیں جو سعودی عرب کی جانب سے جو LNG کے ہمارے 2 پلانٹس ہیں ان میں تو ان کی دلچسپی ہے، اچھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو خوشائند بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت معیشت کو اولین ترجیح میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو اس لیے اس کے لیے امداد کے بجائے سرمایہ کاری اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کی ڈالر کیسے آتے ہیں کسی بھی ملک میں، یا تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو، یا ایکسپورٹ ہو، یا آپ کے ساتھ ریمیٹنسز ہو، ترسیلات زر یا پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہو جائے. تو اگر اسی طرح اس کو اگر آپ بڑھائیں گے جی. تو نہ صرف جو IMF سے ہم ہر چند سال بعد پروگرام میں جا رہے ہوتے ہیں اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اگر یہ سعودی انویسٹمنٹ یہاں پہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے جو نظر آ رہی ہے حکومت کی سنجیدگی سے کہ یہ فاسٹ ٹریک پہ امپلیمنٹیشن ہوگی اس کی، تو اس صورت میں پاکستان میں جو ڈالرز آئیں گے، یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی، ہماری اگر ساتھ ایکسپورٹ بھی بڑھتی ہے، ریمیٹنسز کے لیے بھی حکومت اقدامات کرے کہ مزید اس کو بڑھائیں، کیونکہ پاکستان کی بڑی تعداد بیرون ملک موجود ہے اور سعودی عرب میں سب سے زیادہ، تو اس سے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، تجارتی خسارہ ہے، وہ کم ہو سکتا ہے، بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہو جائے گا. بیلنس آف پیمنٹ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ جب تک انویسٹمنٹ ہم نہیں بڑھائیں گے، اور یہ حکومت کو اس بات کا ادراک ہے کہ انویسٹمنٹ ہوگی، اب یہ نہیں ہو سکتا. آئیڈل ٹائم نہیں ہے کہ پرائیویٹائزیشن بھی گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے، انویسٹر بھی یہاں موجود ہے، ان دونوں کا آپس میں ایک ایسا اشتراک کر لیا جائے جس کی وجہ سے پیسہ جنریٹ ہو. بالکل ایسا ہی ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، کیونکہ اگر اتنی بڑی تعداد میں سعودی عرب کا جو CEOs ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو انٹرنیشنل میسیجنگ ہو رہی ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے بھی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان آ کر انویسٹمنٹ کریں، جو پاکستان نے پرائیویٹائزیشن کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے اور PIA جون یا جولائی تک اس کا امپلیمنٹیشن عمل مکمل ہو جائے گا، جو باقی بھی حکومت کی جانب سے تقریباً 20-22 ادارے اور ہو گئے، 17 ادارے SOEs جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جو خسارے میں زیادہ تر وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں مزید. تو اگر 25 توفا لسٹ آلریڈی موجود ہے جس میں تمام ڈسکوز بھی موجود ہے، جس طرح آپ نے پہلے بات کی، تمام بجلی تقسیم کار کمپنیاں، تو ایک انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے اور پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہیں ان کے لیے بھی ایک میسیجنگ ہے کہ کیونکہ حکومت سنجیدہ ہے، آپ آئیں انویسٹمنٹ کریں، اور حکومت فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہی ہے، تو اس کے لیے نہ صرف یہ کہ عام لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، لوگوں کو روزگار ملے گا، ٹیکسز بڑھیں گے، حکومت پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، جو انویسٹر آ رہا ہے اس کو بھی وہ بھی منافع کمائے گا، تو تمام صورتحال ہر پہلو سے ون ون کی سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. صافی صاحب اس میں آپ کو سر انوالو کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ GCC کنٹریز کا آپس میں بڑا ایک اشتراک رہتا ہے، یعنی سعودی عرب جب انویسٹمنٹ سعودی عرب کی ہوتی ہے، اسی طریقے سے UAE ہے، قطر ہے، کویت ہے، باقی جو ممالک ہیں ان کی انویسٹمنٹس بھی ہوتی ہیں. تو کتنا بڑا راستہ اوپن ہونے جا رہا ہے جب سعودی عرب انویسٹمنٹ کرے گا، جو باقی GCC کے ممالک ہیں بالخصوص وہ پاکستان میں وہ آلریڈی ان کی ہے بھی انویسٹمنٹس، یعنی بینکنگ انڈسٹری کے اندر UAE کی ہے اور باقی جو ڈائمینشن ہے اس کے اندر ہے، مزید کتنی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کی اس کو لبرل معاشی پالیسیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ صرف سعودی عرب اس کی جانب ہم نہیں دیکھ رہے، بلکہ باقی جو GCC کنٹریز ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ اور دیرینہ تعلقات ہے. اور آپ درست کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں، اور مشرق وسطیٰ تو کیا پورے مشرق میں اور مغربی دنیا تک ان کا اثر رسوخ موجود ہے، وہ ایک لیڈ کرنے والا ملک ہے. جہاں پہ سعودی عرب رخ کرتا ہے تو باقی ممالک اسپیشلی جو عرب ممالک ہے وہ ان کی تقلید میں ضرور جاتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ UAE کے ساتھ پاکستان کے بہت دیرینہ برادرانہ معاشی اور تجارتی تعلقات ہے. اس طرح آپ نے قطر کا ذکر کیا، قطر بھی پاکستان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات میں جڑا ہوا ایک ملک ہے. عمان کی طرف سے بہت زیادہ دلچسپی دکھائی دی جا رہی ہے، اور وہ جو ہمارے ساتھ سمندری تجارت ہے اس میں ان کا بڑی دلچسپی ہے. ہم عمان کے ساتھ جو ہے بہت تیزی سے آگے اپنے تجارتی تعلقات بڑھا رہے ہیں. اور ایک دفعہ جب یہ تعلقات کسی طرح
ٹریک پہ چڑھ جائیں گے. اور جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ جب یہ معاہدے عملی ہونا شروع ہو جائیں گے کسی ایک معاہدے پہ, چاہے وہ ریکوڈیک ہو, چاہے وہ وینڈ انرجی ہو, چاہے وہ سولر انرجی ہو, چاہے وہ ایگریکلچر کا شعبہ ہو, کسی بھی شعبے میں جب سعودی عرب کے ساتھ اس نئے دور میں, اس موجودہ دور میں ہماری معاشی تعلقات کا پہیہ جب گھومنا شروع ہو جائے گا تو خود بخود یہ گاڑی چل پڑے گی. اور پھر اس گاڑی میں جو ہے اس کے دروازے تمام ممالک کے لیے کھلے ہیں. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ چین کے اور ساتھ ثاقب ہمارے صاحب آپ نے ایک تعلقات اسٹریٹجی اچھے بڑی ہیں. زبردست طریقے سے بیان کیا ہے. تھوڑا سا انٹرنلی اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو ایک پورا ایکو سسٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی یہ مینوفیکچرر سے لے کر ٹریڈر اور ٹریڈر سے لے کر اینڈ یوزر تک ایک پورا ایکو سسٹم بنے گا جب انویسٹمنٹ آئے گی تو. جی, یہ تو ایک بہت وسیع ایجنڈا ہے. اسپیشلی ایس آئی ایف سی کا یہ ویژن ہے کہ اس ترقی کے عمل میں ہم نے پاکستان کے ہر فرد کو شامل کرنا ہے. اور آپ نے کل بھی وہ بیانات جو پاکستان کے ذمہ داران ہیں ان کے سنے ہوں گے کہ نوجوانوں کو راغب کیا جا رہا ہے. جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی ہے, جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اس میں نوجوانوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے 2030 کا جو ویژن ہے محمد بن سلمان کا, جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس میں ان کی انوالومنٹ کو انکریج کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک طرفہ ٹریفک نہیں ہے. سعودی عرب کے جو ہے سرکاری وفود آئے, اس کے ساتھ ساتھ اب ان کے جو مختلف کمپنیز ہیں ان کے سربراہان آ رہے ہیں. اور یہاں سے بھی, پاکستان سے بھی سرمایہ کاروں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ پاکستانی سرمایہ کار بھی جا کے سعودی عرب میں ترقی کے عمل میں شامل ہو. اور یہی جو بات شیرانی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہی ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے کہ یا تو ہم انٹرنلی اپنے تجارت اور صنعت کو آگے بڑھائے اور باہر سے ہم اپنی جو ہے برآمدات کو بڑھائے, تو اس صورت میں ہمارے ہاں ڈالر زیادہ آئیں گے. یا جو ہمارا سرمایہ کار باہر جا کے وہاں پہ سرمایہ کاری کرے گا, اور اس صورت میں جب وہ ترسیلات زر کا جو ایک سلسلہ شروع کرے گا اس سے ہمارے ترسیلات میں اضافہ ہوگا. اور جو مین پاور ہے وہ تو آلریڈی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو ہم جو بہت ہمارے ہاں ریسیشن کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. بالکل پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. یہاں پہ بریک لینی ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو پاکستان کی معاشی لائف لائن کہلائے جانے والے پروجیکٹ ایس آئی ایف سی کے اوپر بات کریں گے. ساتھ رہیے. ایک مذہب, ایک منزل, ایک پہچان. توحید کی لڑی میں پروئے سعودیہ اور پاکستان. گزشتہ 76 سالہ دوستی کی لازوال داستان. اسی سفر کو آگے بڑھانے اور نئی منزلوں تک لے جانے کے لیے اسلام آباد میں 5 تا 7 مئی 2024 پاک سعودی انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد. سعودی عرب کے 50 ممبران پر مشتمل وفد کی خصوصی شرکت. آئی ٹی, ٹیلی کام, انرجی, ایوییشن, کنسٹرکشن, مائننگ, ایگریکلچر, ٹورزم, ایچ آر اور پیٹرو کیمیکلز کے شعبات میں سعودی حکومت کا پاکستانی حکومت کے ساتھ, جبکہ سعودی کمپنیوں کا پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ براہ راست اشتراک کار. سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا اور سعودی عرب نے پاکستان کا دل کھول کے ساتھ دیا. سرمایہ کاری اور باہمی شراکت داری کا نیا آغاز, نئے عزم کے ساتھ لازوال دوستی کا ایک نیا باب. پاک سعودیہ دوستی زندہ باد. ناظرین, چوتھا ستون ٹیم پہنچی ہے ریڈیو پاکستان پشاور. 300 بندے کے قریب یہاں سے انٹر ہوئے جن کے پاس اسلحہ تھا. دہشت گردی سر اٹھاتی ہے, پھر ہم شہادتیں دیتے ہیں. یہ سلسلہ کیسے ختم ہوگا؟ یہ جلانا تو ایسا ہے, ریڈیو پاکستان کو جلانا کہ یہ ہم نے پاکستان کو آگ لگا دی ہے. کے پی کے وزیر اعلیٰ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے لوگوں کو چھوڑ دو ورنہ میں چھڑوا لوں گا, میں چڑھائی کر دوں گا مرکز پہ. پہلے ٹیررسٹ وہ کرتے رہے, پھر بدقسمتی سے اس صوبے میں 2013 سے جو پارٹی ہوئی اس نے وہی رول پلے کرنا شروع کر دیا. یہ ساؤتھ ایشیا کا دوسرا ریڈیو اسٹیشن تھا.
शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। जी हम बात कर रहे थे SIFC के हवाले से। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक जनाब SIFC ने मईशत को दुरुस्त राह पर गामजन करने की पॉलिसी सतह पर पूरी कोशिश की है। ये बहुत बड़ी और पावरफुल स्टेटमेंट इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान की जो माशी कारकर्दगी है उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखता है। SIFC क्या है? SIFC के अंदर काफ़ी हम बात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन चीदा चीदा जो इसके अंदर नुकात हैं उसमें कुछ 6 फील्ड्स इसमें शामिल होती हैं, जिसमें माइनिंग एंड मिनरल्स, एनर्जी, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, IT, डिफेंस प्रोडक्शन। अब न सिर्फ इनको अपग्रेड करना है, इनसे सरमायाकारों को मज़ीद उनकी तरगीब दिलानी है पाकिस्तान में कि वो आएँ, बल्कि जो लोकल हमारी अपनी इस वक्त जो प्रैक्टिसेस जारी हैं, बिलखुसूस अगर हम एग्रीकल्चर के हवाले से बात करें तो उन प्रैक्टिसेस को उनमें जिद्दत लानी है। जैसा कि चीन मुख्तलिफ तजुर्बा कर रहा है एग्रीकल्चर के अंदर, मुख्तलिफ और ममालिक कर रहे हैं, इसी तरीके से IT की हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है। तो एक अहदाफ जो है वो क्लियर कर लिए गए हैं SIFC के अंडर, और उसके ऊपर मिनोअन काम भी किया जा रहा है, सिरत के साथ काम किया जा रहा है। इस पर ज़रा बात कर लेंगे। आप सब ये बताइएगा, SIFC के हवाले से अब तो दुनिया के मौक़र इदारे भी बात करना शुरू हो गए हैं। ये जो विज़न है, यकीनन ये रियासत ने मिलकर ये विज़न तख्लीक किया और उसके ऊपर ये लेकर चले। अब इसको आप कितना देख रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, विजिबल आंखों के सामने है? SIFC के ज़रिए पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत दोनों ने डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट फ़ैसले किए, और इसकी एपेक्स कमेटी जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं उसके ज़रिए पूरी ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया के सरमायाकारों को बल्कि ख़ित्ते को एक नया मैसेज दिया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौक़े रखता है, बेहतरीन मुल्क है। अब यहाँ की एनवायरनमेंट, खा वो मौसमियाती एनवायरनमेंट हो या यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं उन पर काबू पाया जा रहा है। ये SIFC के ज़रिए आप ये देखें कि ये अदारा जो है जुलाई में कायम किया गया था। 10 महीने की इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें ये बता रही है कि खलीजी मुल्कों के साथ तकरीबन $25 बिलियन के हम MOUs साइन कर चुके हैं। एक रास्ता खोला है हमने कि SIFC के ज़रिए कि 1 विंडो ऑपरेशन, कोई रेड टेपिज़म नहीं है यहाँ पर वीज़ा रिजीम को डरब किया गया है गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए ओपन की गई है पाकिस्तान की सरजमीन को। ये एक बहुत बड़ा कदम है पाकिस्तान की रियासत की जानिब से कि हम जो है SIFC के ज़रिए एक ऐसी मंजिल की तरफ चल पड़े हैं और ऐसा रास्ते खोल रहे हैं गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रास्ते भी खुल रहे हैं और पाकिस्तान की तरक्की के साथ पाकिस्तानी नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके भी मिल रहे हैं। अब ये देखें, सऊदी सरमायाकारों का जो डेलीगेशन है उसने पाकिस्तान की सरमायाकारों के साथ मुज़ाकरात किए हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तानी सरमायाकारों का डेलीगेशन जा रहा है अब सऊदी अरब, और उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं उनका दौरा भी मुतवक्को है। ये तमाम काम जो है देखें, ये क्रेडिट जाता है SIFC को कि जिसने इस काम को मुमकिन बनाया है, जिसने तमाम यहाँ पर सुर्ख विते को ख़त्म किया है और यहाँ गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए रेड कारपेट जो है बिछाए गए हैं। ये पहली दफ़ा हम नज़र आ रहा है कि सरमायाकार आ रहे हैं तो उनका रेड कारपेट पे इस्तकबाल भी किया जा रहा है, वरना पाकिस्तान में तो उनको वीज़ा लेने में बड़ी दुश्वारी होती थी। तो ये सम्राट SIFC, तो ये सब उसके इम्पैक्ट है कि SIFC के ज़रिए जो हमने कदम बढ़ाया था वो अब हम कामयाबी की तरफ और एक मस्बत जो है नताइज की तरफ हम देख रहे हैं कि अब उसके मस्बत नताइज 10 महीने में आना शुरू हो गए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है एक मंजिल की जानिब बढ़ चला है। बिल्कुल ठीक है। फिरानी साहब, ये फरमाइएगा, कंटिन्यूटी हमने देखा तो इसको PDM दौर में शुरू किया गया, फिर इंटरिम गवर्नमेंट ने इसको चलाया
اور پھر اب گورنمنٹ نے اس کو دوبارہ سے اس کی اونرشپ لی اور بڑے سرت کے ساتھ لی, بڑی صحیح زبردست طریقے سے اس کو لی. یہ جو کنٹینیوٹی رہی ہے اس سارے پروسیس کے اندر, اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے کہ جو ماضی کے وہ پروجیکٹس جن کے اندر کنٹینیوٹی نہیں رہی تھی, اس سے ملک کو کیا نقصان پہنچا ہے اور اس کنٹینیوٹی سے ملک کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ اس لیے کیونکہ پچھلے سال ہی محسوس کیا گیا اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے اور پائیدار سطح پر ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ادارہ ہو, انویسٹمنٹ ہو, آئے ڈالر آئیں, اور اس کے لیے ضروری تھا کہ سول کے ساتھ ساتھ ملٹری قیادت کی اونرشپ بھی ہو. تو یہ دونوں کی اونرشپ ہے. اس لیے پچھلے سال جب جولائی میں یہ SIFC قائم کی گئی تھی, اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی یہ برقرار رہی, اور اس کے بعد اب بھی دونوں کی اونرشپ ہے. اس لیے یہ سکسیسفل ماڈل ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے ثمرات جو نظر آ بھی رہے ہیں, کیونکہ سرمایہ کاروں کو اعتماد ہے کہ جو SIFC ہے ایک ڈیڈیکیٹڈ ایک ون ونڈو آپریشن جہاں پہ دونوں جانب سے اور ریاستی اداروں کی جانب سے اس کو اونرشپ حاصل ہے, تو اس لیے وہ آ رہے ہیں, ان کا اعتماد بڑھا ہے, مزید بڑھ رہا ہے. اور دیگر سرمایہ کار دیگر ممالک سے بھی, جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی, فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی ہوا ہے GCC کنٹریز کے ساتھ, تو اس سے آسٹریلین کمپنی جو ہے اس نے بھی انٹرسٹ شو کیا, اس کے بھی یہاں پہ جو مندوبین تھے انہوں نے شرکت کی SIFC کی شاید پہلے یا دوسرے اجلاس کے اندر. جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اب پاکستان نے بھی محسوس کیا کہ اگر ہم نے غیر ملکی قرضوں سے جان چھڑوانی ہے, IMF سے جان چھڑوانی ہے یا کسی بھی ورلڈ بینک ADB سے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اپنے پیروں پر کھڑا ہوں. اس کے لیے ایک سرمایہ کار کو اعتماد دیا جائے, سرمایہ کاری یہاں پہ ہو, ڈالر آئیں, اس کے ساتھ ساتھ تاکہ ہم جو قرضے ہیں اور جو لوگوں کی خوشحالی ہے وہ اس حوالے سے اس طرح ہم لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آیا, تو اس لیے ضروری تھا, اور یہ سب سے بہترین ہے SIFC کے ذریعے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی اور جو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے بھی یہ کام کرے. جس طرح آپ نے IT کی بات کی کہ اگر IT میں ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی اس سے بھی ڈالر آئیں گے. اس کے ساتھ جو ریمیٹنسز ہے اس حوالے سے بھی حکومت کی جانب سے کام ہو رہا ہے تاکہ مزید چینلائز ہو چیزیں, مین پاور ایکسپورٹ بھی ہو تاکہ مزید ڈالر آئیں. تو ایک یہ سسٹینیبل ماڈل ہے, اگر اس کو ہم برقرار رکھتے ہیں اور امپلیمنٹیشن جس طرح میں نظر آ رہی ہے کہ ہو رہی ہے, تو اس سے بہت جلد پاکستان معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے. صافی صاحب یہ فرمائے گا کہ IMF کے اگلے پروگرام میں یقیناً اب ہم جا رہے ہیں, گورنمنٹ نے اندیا بھی دے دیا ہے کہ کوئی 5 سے 8 ارب کے درمیان یہ پروگرام ہو سکتا ہے. اس پروگرام کو آخری پروگرام اور بالکل آخری پروگرام کنسیڈر کرنے کے لیے SIFC کا فعال ہونا کتنا ضروری ہے؟ صاحب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تقریباً 2 درجن کے لگ بھگ IMF پروگرام میں گیا ہے ماضی سے لے کر تاحال, اور اب جس طرح وزیر اعظم صاحب کہہ رہے کہ قرض لینا جو ہے کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے, لیکن بلکہ قرضوں سے, بیرونی قرضوں سے پاکستان کی جان جو ہے چھڑانا وہ سب سے اہم ٹاسک ہے. اور SIFC نے اس کی بنیاد رکھ دیا تھا. 1 سال سے کم عرصے میں SIFC کا جو کردار رہا ہے وہ قابل ستائش ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ وہ ورلڈ IMF جو پاکستان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, پاکستان کے ساتھ پریویس پروگرامز کو کنکلوڈ کرنے میں وہ مطمئن دکھائی دے رہا ہے. نیا پروگرام پاکستان کے ساتھ شروع کرنے میں وہ دلچسپی رکھ رہا ہے. اس وقت بھی ورلڈ بینک کے اعلیٰ حکام پاکستان کے دورے پہ ہے. ایشین ترقیاتی بینک جو ہے اس کا آپ نے ذکر کیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اعتماد کی بحالی کا مظہر ہے, اور ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ بدقسمتی سے پاکستان میں سیاسی سیٹ اپس اور سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ جی ٹھیک. اب دوبارہ ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. حافظ صاحب دیکھیں, یہ یاسر SIFC کے ذریعے ہم ایک بڑے معاشی ایجنڈے کی طرف بڑھے ہیں, اور ہم نے معاشی ایجنڈے کو اس بنیاد پر مرتب کیا ہے کہ ایک تو نمبر 1 پالیسیوں میں تسلسل ہونا چاہیے, زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہونا چاہیے, روزگار کے نئے مواقع ملنے چاہیے, اور اس کے ساتھ لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے پاکستان کی ترقی کی, کیونکہ ایڈ ہاکزم اور ڈنگ ٹپاؤ پالیسیوں سے ریاستیں نہیں چلا کرتی. IMF سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں SIF کے ذریعے؟ اللہ کرے, جس طرح پرائم منسٹر بھی خواہش کر رہے ہیں اور پاکستان کے تمام جو ہے وہ طبقات جو ہیں وہ خواہش رکھتے ہیں کہ IMF سے جان چھڑانی چاہیے, نہ صرف IMF سے بلکہ تمام غیر ملکی قرضوں سے. اور اس کے لیے ہمیں خود کفالت کی منزل اسی وقت مل سکتی ہے جب پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع نہ صرف یہ ہے کہ وافر مقدار میں ہوں بلکہ مقامی سطح پر بنے, اور مقامی سطح پر جو بھی سرمایہ کاری ہوگی اس کے دیرپا
اور وسعت پذیر نتائج نکلیں گے، اور یہی وہ نتیجہ ہے، یہی وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نتائج ہیں SIFC کے ذریعے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں نہ صرف یہ کہ غیر ملکی سرمایہ کاری اٹریکٹ کر رہی ہے، بلکہ پاکستانی عوام میں بھی اعتماد آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ادارے ہیں وہ پوری طرح سے فعال ہوئے ہیں، اور پاکستان کی معاشی پالیسیاں وہ جس سمت پہ گامزن ہیں اس کے نتیجے میں سیاسی استحکام بھی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی اجازت سے میں شیرانی صاحب آپ کو انوالو کروں گا۔ ایریاز بھی جس طرح آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ایریاز کے ساتھ ساتھ مارکیٹس بھی کلیئر ہے۔ SIFC کو جس نے پلان کیا، جو تخلیق کی جو ٹیم ہے، مثال کے طور پہ ایگریکلچر اور لائف سٹاک، یہ دو ایریاز ایسے ہیں جن کی کھپت مڈل ایسٹ کے اندر، یعنی ان کو فوڈ بکٹ چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے کئی ممالک کو وزٹ بھی کیا، لیکن سب سے قریب ترین ملک اور بہترین ملک پاکستان ہی بنتا ہے۔ وہ ایریا دو آئیڈینٹیفائی کیے گئے۔ IT کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو کم نرخوں کے اوپر پاکستان میں اویلیبل ہیں، تو یہ جو کوارڈینیشن ہے کہ مارکیٹ بھی اویلیبل ہے اور ریسورس بھی اویلیبل ہے، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے SIFC کے اندر کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، آپ نے بس کام کرنا ہے۔ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے، یہ بہت اچھا ہے کہ ایک ڈائریکشن، Yes, ایک direction سمت سیدھی کا ہے۔ تعین ہو چکا ہے، بھئی سمت یہ ہے، اس سمت میں ہم نے آگے جانا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور دوسرا IMF کی آپ نے بات کی ہے، IMF سے بالکل ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ مہینوں میں آپ کو وہ سارے رزلٹ آ جاتے ہیں، یہ لانگ ٹرم، جس طرح حافظ صاحب نے بات کی ہے، لانگ ٹرم ایک ہے کہ جب انویسٹمنٹ ہوگی، میٹیریلائز ہوگی، اس میں سالوں لگتے ہیں۔ اگر IMF پروگرام میں ہم جا رہے ہیں 6 سے 8 ارب ڈالرز کی، اگر ہم 6 جون جولائی میں امپلیمنٹیشن شروع کر دیتے، 3 سال تقریباً یہ پروگرام چلے گا، تو اس دوران ہمیں ٹائم مل جائے گا SIFC کے ذریعے جو پروجیکٹس ہم نے امپلیمنٹ کروانے ہیں وہ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں اور کامیابی سے کر لیتے، 3-4 سال کے بعد پاکستان اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ نہ صرف IMF کے پاس دوبارہ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اور بھی پوٹینشیل ہے کہ مزید ایکسپورٹ بڑھائے، ریمیٹنسز بڑھائے اور FBR کا ریونیو بھی بڑھائے۔ تو اس کے ساتھ یہ پاکستان کو 3-4 سال اگر مل رہے ہیں IMF پروگرام کے ذریعے، تو پاکستان اس بریدنگ پروگرام سپیس کو ہے، اس سے پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور SIFC کے ہو نہیں سکتا کہ آپ 8-9-10 مہینے کے بعد کہیں کہ بھئی SIFC قائم ہوئی تھی، اس کے رزلٹ کیوں نہیں، اس میں سالوں لگتے ہیں، پروجیکٹس امپلیمنٹ ہونے میں ہمیں ٹائم مل رہا ہے۔ اور بیسٹ چیز جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈائریکشن بھی کلیئر ہے، ریسورس بھی اویلیبل ہے، مارکیٹ بھی اویلیبل ہے، صرف کوارڈینیٹ کرنا ہے اس کو۔ اونرشپ بھی ہے، یہ I have بڑی to بات wind ہے۔ up جی، شکریہ ادا کرنا ہے رشید صافی صاحب، حافظ طاہر خلیل صاحب اور طاہر شیرانی صاحب، تینوں مہمانوں کا آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے انالیسس ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا۔ پروگرام کیپٹل ویو سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت۔